उन्वान है बुराई का बदला अच्छाई से दीजिए, ये उन्वान है। कुरान पाक में भी है, हजरत वाला की तालीमात इस पर अलग है, उसके पर्चे भी छुपे हुए हैं। मैं इस वक्त हजरत शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहू ने जो फरमाया वो जो है वो मैं बता रहा हूँ। फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह मुमिनून में आयत नंबर 3 में, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, यानी फलाह याफ्ता मोमिन वो हैं जो लफ्ज़ से एराज करते हैं, किनारा कशी इख्तियार करते हैं, अच्छे खासे सफ़ात हैं। हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जुम्मे का बयान फरमा रहे हैं, दिल्ली के जामे मस्जिद में एक शख्स ने खड़े होकर वो गाली जो लिखी है मैं नहीं पढ़ सकता उसको, बहुत बड़ी गाली दी, और वो मजमा भी जो है हजरत के ताल्लुक वालों का था, और अगर वो इशारा करते सब नोच के ख़त्म कर देते, टिक्का बोटी कर देते, वरना कम अज़ कम तुर्की बतुर्की ये जवाब तो ज़रूर देते कि तू ऐसा है तू ऐसा है, जो हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कह रहा है, लिखा हुआ है लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। हजरत ने जुम्मे के बयान में जब उसने ये जुमला कहा, अब मैं जो जवाब दूंगा उसे समझ जाएंगे उसने क्या गाली दी होगी। फरमाया कि भाई आपको गलत इत्तला मिली है, मेरी वालदा के निकाह के गवाह आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। इस गाली को एक मसला बना दिया और जवाब गाली से नहीं दिया, लिहाजा ताने का जवाब ताने से न दिया जाए। अगर हजरत के ये तालीमात जो हजरत सिखा रहे हैं हमें, कुरान पाक की नसीहत और बेशती जेवर, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े हजरत शेखुल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने जो उस पर बयान फरमाया, मेरे ख्याल में 1 महीने से ज्यादा चलेगा। आप सो रहे थे, जज़ाकल्लाह, जाग गए माशाअल्लाह बोलने से पहले ही। लिहाजा ताने का जवाब ताने से न दिया जाए। अगरचे शरन तुम्हें यह हासिल है कि जैसी दूसरे शख्स ने तुम्हें गाली दी तुम भी वैसी ही गाली दे दो, लेकिन हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके वारिसीन इंतकाम का ये इस्तेमाल नहीं करते, और सबसे बढ़कर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी यह कभी इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा माफ कर देते। दरगुजर का शेवा रहा है, दरगुजर कर देने का शेवा रहा है, तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन का भी यही शेवा होना चाहिए और रहा है। अरे भाई, अगर किसी ने तुम्हें गाली दे दी तो तुम्हारा क्या बिगड़ा। देखिए, गीबत, बदगुमानी, चुगली, तोहमत, ये सब के सब तकब्बुर की शाखें हैं। ये आखिर में लिखा है, हज़रत शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहू फरमा रहे, अगर इस पर अमल हो जाए तो ये झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, दुनिया में अमन हो जाएगा। बस बदला लेना है, बदला लेना उसके चक्कर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला की शहादत को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि मैं एक के बदले 70 को मारूंगा। वही आ गई, व इन आक़िबतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह, ए मेरे महबूब एक के बदले एक 70 नहीं, वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, सबर कर लें, मफहूम खैर का काम है, अच्छा अल्लाह को पसंदीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम तो साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन को याद फरमाया, कसम तोड़ी, कफ़ारा अदा किया, फरमाया मैं माफ करता हूँ। जैसे हजरत शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं ना, बदला ले सकते हैं, तो हमारे हजरत के पास जब झगड़े आते थे ना तो हजरत ये आयत पढ़कर फरमाते थे बदला ले सकते हो, लेकिन अब वो उसका ओसा ठंडा हो गया। फरमाया लेकिन उसने जो तुम पर जुल्म किया, फर्ज करें वो एक मुक्का है, फर्ज करें, और अल्लाह के पास उसके 50 नंबर लिखे गए। अब 50 नंबर का बदला ले सकते हो, लेकिन थर्मामीटर है कहाँ, 51 नंबर हो गए, फिर क्या करोगे? फिर वो जालिम हो जाएगा, तुम मजलूम, वो मजलूम हो जाएगा, तुम जालिम हो जाओगे। और फिर ये अलग हजरत के भी लिखा हुआ है, और हजरत अलग फरमाते थे दिल में हर वक्त घुटन, अल्लाह ताला की याद के लिए दिल को फारिग नहीं कर सकेगा, ख्वाब भी यही देखता रहेगा मैं इंतकाम ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हजरत शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहू ने फरमाया कि एक शख्स अल्लाह वाले के पास गया और कहा, हजरत मैंने सुना है कि हर अल्लाह वाले का रंग अलग होता है, ये कैसे होता है? तो फरमाया कि किसी जगह रिवायत है दिल्ली की जामे मस्जिद, किसी में दमिश्क की जामे मस्जिद। तो फरमाया कि दिल्ली की जामे मस्जिद में 3 बुजुर्ग बैठे, तीनों को एक एक मुक्का मारकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा रंग कैसे अलग अलग होता है। तफसील ज्यादा है लेकिन वक्त कम है। आज अल्लाह माफ फरमाए, बस किसी ने अगर गाली दे दी ना और सबके सामने कुछ कह दिया, दिल ठंडा नहीं होगा जब तक हम उसका बदला न ले लें। और हजरत शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहू फरमा रहे हैं, बदले के बाद भी ठंडक नहीं पहुंचेगी दिल के अंदर, हो ही नहीं सकता, उसमें भी ख्यालात आते रहेंगे। माफी देने से थोड़ा तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर क्या होगा, दिल अल्लाह के लिए फारिग हो जाएगा। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे, लिल्लाह की कैद है। ये सोचना कि ये बैठिए भाई, खजूर लाओ भाई, कावा लाओ, खाने का वक्त है, ये यहाँ खाना खाएगा,
کیوں کہ میری تعریف اور جگہ کہ بھئی یہ بہت خیال رکھتا ہے طلباء کا، علماء کا، فلاں کا، تو للہ کے لیے تو نہیں ہوا. معاف کرنا، درگزر کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا، اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے. اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دوسروں کی نظر میں اللہ اس کو عزت دیں گے. من تکبر بزعہ اللہ، بڑائی اکڑ، ہم بھی کوئی چیز ہیں، فرمایا کہ اللہ اسے پستی میں گرا دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مفہوم میں اپنی نظر میں بڑا ہوگا، ہاں میں نے فلاں عالم کو چپ کرا دیا، میں نے اماں کو چپ کرا دیا، ایسا بولا میں نے کہ کوئی بول نہیں سکا زیادہ. تو اپنی نظر میں تو بڑا ہوا، دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مفہوم ہے لوگوں کی نظروں میں سے سور اور کتے سے بھی گرا دیں گے. اس پر پورا بیان ہوا ہے کہ نصیحت کس طرح کی جائے. اس پہ کروڑوں درجے اپنے کو ان سے حقیر سمجھ کے نصیحت کرنی ہے. ایسی نصیحت مت کرو کہ لوگ مرنے کی تمنا کریں، ایسی نصیحت کرو کہ لوگ تڑپ جائیں کہ دوبارہ کب نصیحت کرے گا. جو حکیم سمجھدار ہوتا ہے، پیارے شیخ فرماتے ہیں چرایتہ بہت کڑوی دوا ہے، اس میں وہ بنفشہ ملا دے گا. فرمایا ایسی نصیحت کس وقت کیا نصیحت کرنی ہے، یہ بھی تو ہے. تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بزرگ نے کہا مکہ مار کے آ جاؤ، یہی بات بیان ختم ہونے سے پہلے دل میں اتر جائے نا، ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. وہ گیا، اس نے جا کے ایک مکہ مارا زور سے، اس اللہ والا جو تھا بزرگ اس نے اٹھا کے ڈز کر کے ایک اور مارا اس کو، یہ تو ہل گیا پورا. دوسرے کو مکہ مارا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کچھ بھی نہیں کیا. تیسرے کو مکہ مارا، اس نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے اس نے اس پر عمل کیا بدلے پر. فرمایا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جسے جنہیں الہام ہوتا ہے اگر میں نے اسے انتقام نہیں لیا تو اللہ نے لے لیا. تو حدیث قدسی ہے مفہوم کہ جو اللہ والوں کو ستاتا ہے، غیبت کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اذیت دیتا ہے. یہاں تک ہمارے شیخ نے فرمایا کہ تم یہ سوچو کہ میں یہ سوچ کے معاف کر دو، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والی ہے، ساس بہو وغیرہ سب یہ اللہ والی ہے. اب اس نے توبہ کر لیا ہوگا، اب میں جو اس کو بدلہ لوں، ستاؤں، پھر وہاں سے کچھ مشکل آ جائے تو تھوڑا اس کی تفصیل بھی ہے 2-3 واقعات کی کہ کس طرح اللہ والوں نے کیوں انتقام لیا اور ایک بار انتقام لینے سے اس کا کیا معاملہ ہوا دوسرے کا. تو فرمایا اس پہ عمل بھی اس لیے کیا کہ اگر عمل نہیں کروں گا کچھ نقصان پہنچ جائے تو. یہ ایک رنگ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنے عبادت میں لگ گیا وہ. تیسرے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ چھوڑو پیچھے، جب بدلہ لینا ہی نہیں ہے تو پیچھے مڑ کر کیا دیکھیں. گھر گھر میں انتقام کی آگ، اللہ معاف فرمائے. بس میں ہی بڑا ہوں، میں ہی صحیح ہوں، سب غلط ہے، باقی ساری دنیا گندی، اکیلا میں ہی اچھا ہوں. جیسے حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تہخانہ بند تھا اور وہ تہخانہ کھولا اس نے، اب ٹارچ لے کر جا رہا ہے کہ سانپ تو نہیں ہے، بچھو تو نہیں ہے، کچرا تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے. فرمایا یہ ٹارچ علم کی روشنی ہے، یہ جو اللہ نے علم دیا ہے. اب اس ٹارچ کی روشنی کا رخ دوسروں کی طرف نہیں کرنا ہے، اپنی طرف کرنا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا کیا گند بھرا ہوا ہے. ظاہر تو اللہ نے عطا فرما دیا اور باطن مرتے دم تک بنے گا. اب سنیے غور سے بات، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. فرمایا جس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس نے سوچا جب انتقام لینا ہی نہیں، اتنی دیر میں پیچھے کیوں دیکھوں. کیا مثال دی حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. فرمایا کہ ایک آدمی کو پتا چلا کہ اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ فلاں بادشاہ نے اعلان کیا ہے اتنی دیر میں کوئی پہنچ جائے اس کو یہ انعامات ملیں گے، اور وقت بہت کم ہے. اس نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگ رہا ہے، ایک نے گالی دے دی. فرمایا سوال یہ کہ وہ گالی کا جواب گالی سے دے گا؟ نہیں دے گا نا، اس کو تو ٹائم کم ہے، پہنچنا ہے. پھر بھاگا کسی نے پکڑ کے مارا زور سے ایک مکہ. پھر کیا اس کو مکہ مارے گا؟ بھاگا انعام لینا ہے. فرمایا اللہ کے پیارے وہی ہیں کہ اللہ جو معاف کرنے پر، انتقام نہ لینے پر، درگزر پر اور اپنا حق چھوڑنے پر جو انعام دیتے ہیں اس کو اپنی فرصت ہی کہیں جا کے ان سے لڑے اور ان کی غیبتیں کرے، چغلیاں کھائیں. یہ بچپن سے سن رہے تھے کہ چغلی گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، چغلی گناہ ہے. حضرت سے بھی سنا ماشاءاللہ. اب مجھے یاد نہیں ہے کہاں میں نے دیکھا کہ، اور یہ بھی پتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا یہ بھی چغلی کا پتہ ہے، لیکن ابھی کہیں پڑھا مشکات شریف کے اردو شرح مظاہر جدید میں غالباً حصہ نمبر 4 میں ادب کے بیان میں یا حصہ اول میں لکھا ہے کہ چغلی کا تشریح میں لکھا ہے کہ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر کے دونوں کو آپس میں لڑا کر خوش ہونا. اور پیارا وہ ہے جو دو دلوں کو ملا ہے آپس کے اندر، اس کے جھگڑے ختم کرائے. یہ اس پیارا ہے. یہ نہیں کہ آگ لگانے والے حضرت فرماتے تھے زیادہ ہے، بجھانے والے کم.
فرمایا حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے کہ آج کل ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں دن رات یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دوسرے سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں، اس کو تانا دے رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، لیکن اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو تو تم بڑی فضیلت اور ثواب کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا انعام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یعنی یہ عمل انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو حاصل ہے۔ اور ہمارے حضرت والا کا کیا جملہ تھا؟ فرمایا بھائی یہ بڑے نصیبے والوں کا کام ہے، یعنی ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی سے دیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر کانٹا پھینکے تو تم بھی اگر کانٹا پھینکو گے تو ساری دنیا میں ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، پھر تم بھی کیسے چلو گے؟ فرمایا کوئی کانٹا پھینکے تم پھول پھینکو۔ پیارے شیخ فرماتے تھے پہلے عورتوں میں مرض زیادہ تھا، اب اللہ معاف فرمایا مردوں میں بھی آ گیا ہے۔ یہ دوستیاں کیسی ہیں، کیا جوش دلانے والے، پھر ویڈیو گیم فائٹ والے الگ، پھر کارٹون فائٹ والے الگ، پھر فلمیں فائٹ والی الگ، اور پھر جذبات اور یہ جوش بس انتقام کے اس میں چکر میں رہتے ہیں۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی کانٹا پھینکے تم پھول پھینکو۔ دیکھو نا کہ تو کوئی کانٹا پھینکے کوئی پھول، سنے ذرا آگے بات، تو اس نے کانٹا پھینکا ٹھیک ہے، تم پھول اس کے آگے ڈالو۔ پھر فرمایا کہ مجھے جب کوئی ستاتا ہے، اے دوستو جب مجھے کوئی ستاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو ایسا باغ عطا فرما، اس میں ایسے پھول ہوں جس میں کوئی کانٹا ہی نہ ہو۔ اور پھر گھوم پھر کے بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جو آدمی آ رہا ہے ابھی یہ اپنے قوم کا برا آدمی ہے۔ جب وہ نزدیک آیا تو فرمایا آئیے آئیے بیٹھیے بھائی، مفہوم کھجور لاؤ یہ لاؤ۔ بعد میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ تو فرما رہے تھے یہ قوم کا برا آدمی ہے، پھر ایسا سلوک؟ فرمایا اے عائشہ میں اچھے اخلاق کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک وہ دین کی بات دھیان سے سنے گا ہماری، دوسرا اس کے وہ اگر شر پھیلانے والا ہے تو اس کے شر سے حفاظت رہے گی۔ اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا مفہوم کے ساتھ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے، پتہ نہیں کتنی نفلی عبادات ہیں، زبان کی کڑوی ہے، لوگ ان سے خواتین پریشان ہیں، فرمایا ہیا فی النار، دوزخ میں جائے گی۔ حضرت جوش میں فرماتے تھے لاؤ اس کے تہجد، لاؤ اس کے شراق کو، اتنی عبادت کر کے اکڑ آ گئی اور ناراض ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاتون ہے، مفہوم فرض واجب سنت موقعہ، اخلاق کی بہت اچھی ہے، اس سے سب خوش ہیں، یا فی الجنہ، جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دیں۔ اور یہ آج ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ یہ جتنی چیزیں غیر اللہ میں پھنسنے والی، غیبت، بدگمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین نے فرمایا دو چیزوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے، ایک غیبت، زبان۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی 20 آفتیں ہیں زبان کی۔ اب مجھے آپ پوچھو گے مجھے 8-9 ہی معلوم ہوگی، 10 معلوم ہوگی، باقی جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے اصلاح کیا کراؤں گا میں؟ بہشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھ لیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بنین کبھی بنات سے خطا آتا ہے کہ ہم نے اصلاح کس طرح شروع کرنی ہے، تو جواب لکھ دیا کہ آپ بہشتی زیور کا 7واں حصہ ہم پڑھیں اور اس میں سے اصلاح کراتے رہیں۔ تو چند بار ایسا ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نے تو الحمدللہ پوری بہشتی زیور ہم نے پڑھا ہوا ہے، 7واں حصہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، پھر حضرت کا جواب جاتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے، اب آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجات توبہ کے پڑھ کر اللہ سے مانگ کر کہ اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہے مجھے وہ عطا فرما، عمل کی نیت سے پڑھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، جو اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.